नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं सूरतुर रहमान और इसके दो रुकू हम तर्जुमा और तफ़हीम के साथ यानी तजवीद और तफ़हीम के साथ हम इसके दो रुकू मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा रुकू है जो कि आयत नंबर 46 से स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और आयत नंबर 78 तक हमारा आज का तीसरा रुकू है। बहुत ही मुख्तसर छोटी छोटी सी आयत है, बड़ा प्यारा रुकू है, गौर से सुनिएगा। आयत नंबर 46 से हमारा तीसरा रुकू शुरू हो रहा है। वलिमन खौफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 46 में फरमाते हैं, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा, यानी वो समझता था कि मरने के बाद मुझे ज़िंदा होकर अल्लाह के सामने खड़ा होकर दुनिया के आमाल के बारे में जवाब देना है। वो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करता रहा। उसने दानिस्ता अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, यानी अनजाने में हो गई लेकिन दानिस्ता तौर पे नहीं की। उसको आखिरत में जज़ा मिलेगी। उसके लिए दो बाग हैं। उसका मतलब ये है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा बाग होगा जिसमें कई बाग होंगे, नहरें बहती होंगी, फल ही फल होंगे। इसमें उसका महल होगा जिसमें वो अपने लवाहिकीन के साथ बेफिक्री के साथ ज़िंदगी बसर करेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अजर के साथ एक मज़ीद अजर रखा है। और यहाँ पे दो बागों का जो जन्नतान का जिक्र किया गया, उसमें आज तक तो हमने सुना था कि दो दो बाग होंगे, लेकिन एक बाग होगा जो उसका अपना ज़ाती होगा। उसके अंदर फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए फल बागीचे वगैरह बना के एक अलग से भी बाग रखा गया है। हमारा जो आगे आयत आ रही है मज़ीद तफसीर की, तो 56 है। आप लोग अपने लिए अमली पॉइंट जो है उसको लाजिम नोट किया करें और ये जो चीज़ें जितनी भी बातें इन आयत मुबारक में ख़ास तौर पर उनको कोट किया कीजिए, ठीक है। अटेंडेंस जो है वो आज की कोई बहन ले लीजिएगा और फिर मुझे बाद में सेंड कर दें। आयत नंबर 56 में बता रहे हैं कि औरत की सारी कदर कीमत उसके हुस्न से नहीं बल्कि उसकी शर्म हया की वजह से है। इसलिए अल्लाह ताला ने उसके हुस्न से पहले उसकी हयादारी की तारीफ़ फरमाई है कि जन्नत में शर्मीली निगाहों वाली यानी नीची निगाहों वाली औरतें जो हैं वो होंगी। उनकी निगाहें, वो औरतें, इससे मिसाल ये भी है वो औरतें जो दुनिया में अपनी निगाहें नीची रखती हैं, गैर महरमों की तरफ उठाकर नहीं देखती और अपनी हया का पास रखती हैं, और क़यामत के दिन भी ऐसी ही औरतों को रुतबा दिया गया है। आयत नंबर 72 में औरतें जो होंगी उनके बारे में बताया गया कि वो औरतें जो हैं वो तो मुकर्रब होंगी, लेकिन उनके साथ हूरें खैमों में ठहराई जाएंगी। अहले जन्नत की बीवियां उनके साथ कसरों में रहेंगी, और कसर कहते हैं महल को, महलों में रहेंगी और उनकी सैरगाहों में खैमों में हूरें बैठी होंगी जो मोमिनीन के लिए तफरीह का सामान फराहम करेंगी। हदीस शरीफ से मालूम होता है कि हूरें मोमिन ख़वातीन से मुख्तलिफ़ ख़वातीन होंगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया की औरतों के बारे में उन्होंने सवाल किया था कि दुनिया की औरतें बेहतर हैं या हूरें। कितना मासूम सा सवाल है। यानी हूरों के बारे में इतनी खूबसूरती जो कि कई गुना ज़्यादा बताई गई है अहादीस मुबारक में, लेकिन सवाल करती हैं कि दुनिया की जो औरतें हैं वो बेहतर होंगी या हूरें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, दुनिया की औरतों को हूरों पर वही फजीलत हासिल है जो अबरे को उस दर पर होती है। मैंने पूछा, किस बिना पर, यानी इतनी फजीलत दुनिया की औरतों को किस बिना पर दी जाएगी? फरमाया, उन औरतों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, रोज़े रखे हैं, इबादतें की हैं। इसे तिबरानी ने रिवायत किया है। इस हदीस शरीफ से मालूम होता है कि दुनिया में जो औरतें ईमान लाईं और नेक अमल करती रहीं, दुनिया से रुखसत हुईं, यानी इसी हाल में दुनिया से चली गईं, वो अपने अमल सालिहा की वजह से जन्नत की हकदार होंगी। रही हूरें
تو یہ وہ لڑکیاں ہوں گی جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئیں، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا اور ان کو جوان اور خوبصورت بنا کر جنت کی اور نعمتوں کے ساتھ جنتیوں کو عطا کرے گا۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 باغ چاندی کے ہیں جن میں برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب چاندی کے ہوں گے، 2 باغ سونے کے ہیں اور ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے سب سونے کے ہی ہوں گے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ بعض آثار میں ہے کہ سونے کے باغ خواص مومنین مقربین اور چاندی کے باغ عام مومنین اصحاب المومنین اصحاب الیمین کے لیے ہوں گی، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ یہ اشارہ آگے جو بتایا جا رہا ہے اس طرف ہے کہ اس میں ایک سایہ گنجان اور گہرا ہوگا، نیز پھلوں کی کثرت ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ و ٹہنی پھلوں سے لدی ہوگی، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سلسبیل ہے، یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے ہر پھل 2 قسم کا ہوگا۔ یہ مزید فضل خاص کے ایک صورت ہے کہ یعنی ان کو مزید فضل بھی عطا کیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ ایک قسم خشک میوے کی اور دوسری تازہ میوے کی ہوگی۔ ابرا یعنی اوپر کا کپڑا ہمیشہ استر سے بہتر اور خوبصورت ہوتا ہے، یہاں صرف استر کا بیان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر ابرا کا کپڑا اس سے کہیں زیادہ عمدہ ہوگا، اتنے قریب ہوں گے کہ بیٹھے بیٹھے بلکہ لیٹے لیٹے بھی توڑ سکیں گے۔ یہ پھل ایسے لوگوں کے قریب کیے جائیں گے۔ قطوفھا دانیہ سورہ حاقہ میں بھی اس کے بارے میں درج کیا گیا ہے، جس کے میوے قریب ہوں گے۔ آگے حوروں کا ذکر جو ہے مزید تفسیر میں بتاتے ہیں کہ جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ، یہ حوروں پر فضیلت لینے والی عورتوں کا ذکر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ عورتیں جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یعنی جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے، یعنی باقرہ اور نئی نویلی ہوں گی، اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں، حوروں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس سے قبل وہ کسی نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے اور وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا، یعنی صفائی میں یاقوت اور سفیدی اور سرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی، ایسی حوریں عطا ہوں گی ان کو بھی۔ جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے، یُرَى مُخُّ سُوقِهِنَّ مِن وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے اور صحیح مسلم کی کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا یعنی گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل ارض کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاعت الہی اور دوسرے احسان سے اس کا صلہ یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ دونہما سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ یہ 2 باغ شان اور فضیلت میں پچھلے 2 باغوں سے جن کا ذکر آیت 46 میں گزرا کمتر ہوں گی، کثرت سرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائل سیاہی ہوں گے۔ یہ صرف تجریان سے ہلکی ہے، الجریو اقوی من النسق، جری تیز چلنا، نسق جو کہتے ہیں جوش سے ابلنے سے قوی ہے، اسے ابن کثیر نے روایت کیا ہے۔ جبکہ پہلی 2 جنتوں باغوں کی صفت میں بتلایا گیا کہ ہر پھل 2 قسم کا ہوگا، ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے وہ دوسری بات میں نہیں۔ خیراتن سے مراد اخلاق، کردار اور حسن کی خوبیاں ہیں۔ حسان کا مطلب حسن و جمال میں یکتا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، ان کا عرض 60 میل ہوگا، اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے، یعنی جتنے بھی جنتی ہوں گے وہ اس کے ہر کونے میں بیٹھیں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے، مومن اس میں گھومے گا، اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رفرفین کہتے ہیں مسند غالیچے یا اس قسم کا عمدہ فرش جو کہ وہاں بچھایا گیا ہوگا ان کے لیے۔ اب قرین ہر نفیس اور اعلیٰ چیز کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا، فلم
ارا ابقریًا یفری فریہ، ابقری کا لفظ جو ہے حضرت عمر کے لیے انہوں نے فرمایا ہے، اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے کہ میں نے کوئی ابقری ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہوں گے، یعنی بیٹھے ہوئے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں، غالیچے اور اعلیٰ قسم کی خوبصورت منقش فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری مختصر سی تفسیر قرآن مجید کی بہترین صورت سورہ رحمان میں سے، اور اس کی آخری آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا، حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں کے اور جہنم کے عذاب کے بعد بھی یہ استفسار فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے، تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی کوشش کر لیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے ان تمام آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا گیا، بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جس طرح کہ انسانوں سے تقاضا کیا گیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرعی احکام و فرائض کے مکلف ہیں، اسی لیے انہیں ارادہ اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے۔ تیسری یہ کہ ان کی نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے۔ یہ زہد و تقوی کے نا خلاف ہے، اور نہ ہی تعلق باللہ کے سامنے یہ منع کیا گیا ہے، جیسا کہ بعض اہل تصوف باور کرتے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر دنیا کی نعمتیں جو ہیں ہم ان کو روک لیں اور ہم ولی اللہ بن جائیں، یعنی صرف ہم عبادت کریں، اپنی جان کے اوپر نعمتوں کے ہونے کے باوجود جو تنگی کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ بار بار یہ سوال کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے، یہ تو بے خور تہدید کے طور پر ہے، جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا فرمائی اور مہیا فرمائی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ اسے صحیح ترمذی شریف میں اور صحیح مسلم بخاری شریف میں درج کیا گیا ہے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ تبارکہ برکت سے ہے، جس کے معنی دوام و ثبات کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے، یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی بلندی اور علوشان کے کیے ہیں، اور جب اس کا نام اتنا بابرکت ہے، یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے، تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام آیات کو سیکھنا ہمارے پر مبارک ثابت فرما دے۔ الحمدللہ جی، یہ تھی اس کی مختصر سی تفسیر، اور پوری امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سے ضرور کچھ فہم حاصل ہوا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنی انہی آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کی تطبیق کی طرف۔ پہلے آپ لفظی ترجمہ سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلِمَن، اور اس کے لیے جو، و اور لی لیے، من جو، خوفا ڈرا، خوفا فعل ماضی ہے، ڈرا، مقامہ کھڑے ہونے سے، مقامہ کھڑے ہونے سے، ربی ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان اس کے لیے کیا ہے، دو باغ ہیں، جنت ایک ہوتا ہے، جنتان ہے، دو باغ ہیں، جناتن جمع ہوتی ہے یعنی زیادہ باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تکذبان مثنی کا صیغہ ہے، اس لیے یاد رکھیے گا اس کے ترجمہ میں آپ نے تم دونوں لازمی کہنا ہے، ٹھیک ہے،
तुम दोनों झुटलाओ गे। कौन कौन दोनों? जिन और इंसान दोनों के लिए ज़िक्र है। ज़वाता बहुत सी शाखों वाले, अफनान शाखों वालियाँ भी कहते हैं। ज़ातुन जो है तस्निया का है, सीगा है, मुज़ाफ़ है, यानी असल में ज़वातानी था, इजाफ़त के सबब नून हज़फ हो गया तो बहालत रफ़ अब ये ज़वाता बयान किया जा रहा है। बहुत सी शाखों वाले, अफनान शाखें हैं रंगारंग, और ये फ़नन इसकी जमा है अफनान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। फ़ीहिमा उन दोनों में, फ़ीहिमा उन दोनों में, फ़ी की वजह से हिमा है, हुमा मुसन्ना का सीगा है ना। आइनानी दो चश्मे हैं, आइनुन जमा है, आइनन वाहिद है, और आइनान दो चश्मे मुसन्ना का सीगा है। तजरियान दोनों, वो दोनों बहती हैं, जारी हैं या वो दोनों बह रही हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तुम दोनों झुटलाओगे। फ़ीहिमा उन दोनों में, मिन कुल्ली हर एक, फ़ाकिहतिन मेवा है, फ़ाकिहतिन मेवा है, ज़ौजान दो दो किस्म का, जोड़ा जोड़ा। ज़ौज की मुसन्ना है, किस्म किस्म के या दो दो किस्म के या दो तरह के, दो शक्लों के, जिनमें से एक दूसरे का नज़ीर हो या नक़ीज़ हो। ज़ौजुन इसका तस्निया बयान हुआ है, ज़ौजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। मुत्तकीईना तकिया लगाए हुए होंगे, मुत्तकीईना तकिया लगाए हुए होंगे, अला पर, फुरुशिन फर्श पर या बिस्तर पर, फिराशुन वाहिद है उससे है फुरुश, फुरुशिन बिछोनों पर। बतौइनुहा जिनके अस्तर, बतौइन कहते हैं अस्तर को या कपड़े को, बातनी हिस्से को जो जिस्म से मिले हुए हों। बतौइनुन और अस्तर या कपड़े के बातनी हिस्से जो के मिले हुए हों, तो ये मुज़ाफ़ बतौइनुहा की जमा है। बतौइनुहा मिन इस्तबरक, मिन से, इस्तबरक कहते हैं अतलस का, ग्रीन कलर का जो कपड़ा होता है उसको कहते हैं अतलस का कपड़ा। बतौइनुहा मिन इस्तबरक वो जो जिनके अस्तर अतलस के होंगे। वजना और मेवे, वजना और मेवे, अल जन्नतैनी दोनों बागों के वही जन्नत की मुसन्ना आ रही है। दान झुके हुए होंगे, दानिन कहते हैं झुके हुए को, नीचे होने को, या नज़दीक जो करीब तरीन होता है। दुनुवन है तो ये इसम फ़ाइल है वाहिद मुज़क्कर का, दानिन फ़ाइल के वज़न पर दानिन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। फ़ीहिन्ना उनमें, क़ासिरातु नीची निगाहों वाली औरतें होंगी, क़ासिरात नीची निगाहों वाली, और अतरफ़ी क़ासिरातु तर्फ़, तर्फ़ कहते हैं नीचे, क़ासिरात कहते हैं औरतों को। ठीक है, तो ये दोनों इकट्ठा ही लफ्ज़ है कि क़ासिरातु तर्फ़ी नीची निगाहों वाली औरतें। लम नहीं, यतमिसहुन्ना हाथ लगाया उनको, यतमिसहुन्ना लमियत मुज़ारे के ऊपर लम दाखिल हो गया। यतमिस कहते हैं वो उनके साथ सोया या उनसे जमा नहीं किया होगा किसी ने भी। तमसुन से है मुज़ारे मनफी, बलम वाहिद के मुज़क्कर गायब का सीगा है। इंसुन किसी इंसान ने, क़ब्लहुम उनसे पहले, वला जान और ना किसी जिन ने, जिन की जमा है जान, और ना ही किसी जिन ने। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। का गोया के, अन्नहुन्ना का अन्ना गोया के, हुन्ना वो, अल याकूत याकूत, वल मरजान या मूंगे होंगे।
یاقوت کہتے ہیں ایک قیمتی معدنی سرخ جوہر کو، ایک موتی کو، قیمتی موتی جو کہ لال رنگ کا ہوتا ہے، یہ اسم جنس ہے۔ والمرجان اور مرجان یعنی مونگے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ حل، تم دونوں کیا نہیں۔ آگے انہی دونوں کے بارے میں سوال پھر آگے سوالیہ طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حل نہیں ہے، سوالیہ نہیں، سوری، یہاں پہ نافیہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ حل نہیں، جزاؤ بدلہ، الاحسانی نیکی کا، الا سوائے، الاحسان نیکی ہی ہوگی، یعنی نیکی کے بدلے ان کو صرف نیکی ہی دی جائے گی اور کچھ جزا نہیں ہوگی ان کے لیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ وَمِنْ اور سے، دونہما ان دونوں سے ہٹ کر یا ان دونوں کے علاوہ، وَمِن دونہما اور ان دونوں کے علاوہ، جنتان دو اور باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ مدہام کہتے ہیں مدہامتان جو ہے دو گہرے سبز باغ، دو بڑے سرسبز، یہ تثنیہ مؤنث کا صیغہ ہے، مدہامتن اس کی واحد ہے، مدہامتان دو باغ گہرے سبز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فِیہِمَا ان دونوں میں، عینانی دو چشمے، نضاختان اہل رہیں گے اس کے بیچ میں، نضاختان یعنی وہ ایسے ہوں گے جو بہت پانی والے چشمے ہوں گے، اہل جنت پر خیر و برکت برسانے والے ہوں گے۔ نضاختہ کا تثنیہ بیان ہوا ہے، نضاختان ابل رہے ہوں گے چشمے، ایسے ابل ابل کر پانی باہر آ رہا ہوگا، ایسے چشمے ان کو دیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فِیہِمَا ان دونوں میں، فَاکِہَةٌ میوے، وَنَخْلٌ اور کھجور، ورمان اور انار۔ دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے یہ جنت کے میوے ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ نعمتیں عطا کی ہیں، کھجور بھی ہے، انار بھی ہے اور مزید میوے بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ فِیہِنَّ ان میں، خَیْرَاتٌ نیک سیرت عورتیں، خیرات جمع ہے، خیرات نیک سیرت عورتیں ہوں گی، حسان خوبصورت ہوں گی، حسین ہوں گی، حسان جمع ہے حسین کی، نفیس عمدہ یہ صفت مشبہ ہے، حسن سے، وحسنۃ کی جمع ہے حسان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ حور حوریں، مقصورات مقصورات کہتے ہیں چھپائی ہوئی، یعنی مستورات پردہ نشین، مصحریوں کے پردوں کے اندر چھپی ہوئی، قصر سے ہے، اسم مفعول کا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، مقصورات جیسے مفعولات ہوتا ہے، فی الخیام خیموں میں، یا بڑے بڑے جو ڈیرے ہوں گے وہاں پہ، خیمتن کی جمع ہے خیام۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ لم نہیں، یطمثہن چھوا ہوگا، ہاتھ لگایا ہوگا ان کو، انسن کسی انسان نے، قبلہم ان سے پہلے، ولا جان اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ متکئین تکیہ لگائے ہوں گے، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علی پر، رفرف قالینوں پر، رفرف کہتے ہیں قالین یعنی چاندنیاں جو ہوتی ہیں نا تکیے اور بچھونے، رفرفتن اس کی واحد ہے اور رفرفن جو ہے یہ جمع ہے، خضرن سبز کلر کی، وہ ابقرین اور خوبصورت مسندوں پر،
ابقری خوبصورت مسند یا قیمتی نادر عجیب سے خوبصورت بچھونے جو ہوتے ہیں، جو نفیس اور خوبصورت مسندیں ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ابقری۔ حسان نفیس حسین سے ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تبارک بڑا بابرکت ہے، اسم نام، ربک آپ کے رب کا، ذی الجلالی صاحب جلال، صاحب رتبہ، والاکرام اور صاحب عظمت۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو جلال اور عظمت کا حق رکھتا ہے، حقدار ہے، جو صاحب جلال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک ہمارا آج کا ترجمہ جو ہے سورہ رحمان کا مکمل ہوا، تینوں رکوع۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں سے جو فہم حاصل کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں جنت، باغات اور درجے بتائے ہیں اس کے لیے جو عمل کرنے ہیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، رکوع نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ وَلِمَنْ واو کے اوپر دونوں ہونٹ گول کیجئے۔ وَلِمَنْ نون ساکن ہے، آگے حروف حلقی میں سے ہے، اظہار حلقی ہوگا، اور خوف میں خو کو پر پڑھنا ہے، الف بھی پر ہو جائے گا۔ مقام میں بھی قوف پر الف بھی پر ہو جائے گا۔ ربی میں مد صلہ صغرا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ جنتان میں نون کے اوپر غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تان میں بھی الف فتح، الف مدہ ہے، الف مکسورہ یعنی فتح قائمہ۔ تو اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، مد عارض وقفی کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فَبِأَيِّ یا کے اوپر تشدید ہے، یا کو 2 بار ادا ضرور کرنا ہے لیکن شین کی آواز نہیں لانی، ایشی نہیں ہے، ای آلائی، الا نہیں ہے، آلائی، لا کے پر مد متصل واجب 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ربکما رو جو ہے ہماری مفخم ہے، میم الف ما الف مدہ، تکذبان میں ذال کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ۔ ذواتا میں مد منفصل جائز ہے ہماری، کیونکہ فاصلہ ہے، ایک میں الف مدہ پہلے کلمہ میں، درمیان میں فاصلہ، آگے حمزہ، تو فاصلے والی مد ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے۔ افنان میں فا کے اوپر حمز کرنا ہے۔ ذواتا افنان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ۔ فِيهِمَا یا مدہ الف مدہ، عینان میں یا لین اور نان میں فتح قائمہ، تجریان میں قلقلہ کریں گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ۔ فِيهِمَا وہی یا مدہ الف مدہ، من کلی میں اخفا کریں گے، فاکہۃ زوجان میں بھی اخفا کریں گے۔ زو میں واولین ہے، ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیات کا ترجمہ میں پہلے کروا چکی ہوں آپ کو ساتھ، لیکن رواں پھر کروا دیتی ہوں، تو یہ پچھلی آیات کا سن لیجیے پہلے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ سے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں ہیں، یعنی قسم قسم کے میوے کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے 2 قسم کے ہیں، یعنی 2 قسم کے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے اہل جنت؟ آگے پھر اہل جنت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ متکئین، اینا میں آپ نے عین کا ساؤنڈ نہیں لانا، حمزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مکس اپ کر جاتے ہیں۔ متکئین علی فرش، فا کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹ گول کیجئے۔ را کے اوپر را مضمومہ ہے، مفخم ہے، ہونٹ گول کیجئے۔ فروشم بطائنها من استبرق، شم میں اقلاب ہے، نون تنوین کا قاعدہ، بارہ ہے آگے، طائنها میں مد متصل واجب 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ من استبرق میں اظہار حلقی ہے، اس میں سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، تب میں با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، اور رق میں بھی را کو پور پڑھنا ہے، آگے قوف کے اوپر قلقلہ کرنا ہے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، جنتین میں یالین اور غنہ واجبہ کا دھیان دیجیے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، سارے حروف پر آ رہے ہیں حروف مستعلیہ میں سے۔ فِيهِنَّ میں غنہ واجبہ، قاصرہ میں قوف کو پر پڑھنا ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، را کو پر پڑھنا ہے۔ تو طرف میں دھیان دیجیے گا، بہت دھیان دینا ہے، اس کے اوپر آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے۔ تو نہیں کہنا، پہلے تا کو تو نہیں بنا دینا، تا باریک نکلے گی منہ سے، آگے تو میں جا کے پر حرف اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو طرفی، تو طرفی، قاصرات الطرفی فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم، لم میں اظہار شفی کرنا ہے، یا تو میں قلقلہ، مثہن غنہ واجبہ، انس میں دونوں جگہوں پہ اخفا حقیقی ہو رہا ہے، قب میں قوف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے، قبلہم میں بھی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، ولا جان میں مد لازم ہے، مستقل ہے، کلمی ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، بلکہ آگے غنہ بھی ہو رہا ہے تو 7 کاؤنٹ کرنا ہے، 6-7 کاؤنٹ کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان میں نیچی نگاہوں والی عورتیں ہیں کہ ان کو کسی اہل جنت سے پہلے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، ہن انا دونوں جگہ پہ غنہ واجبہ، یاقوت میں الف مدہ اور واو مدہ، قوف کو پر پڑھنا ہے، مرجان نے را کو بھی پر پڑھنا ہے۔ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمت کو اپنے پروردگار کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ، جزا میں آپ ایک چیز کا خاص دھیان رکھیں، پہلے بھی آپ کو وضاحت کر چکی ہوں، جزا نہیں ہوتا ہے، زائے کے اوپر سختی نہیں کرنی ورنہ تشدید بن جاتی، اور جزا کا مطلب جز جز ہو جاتا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے، یہ ہے جزا۔ جزا، جزا کا مطلب ہے بدلہ، نرمی کے ساتھ جیم کو الگ فتحہ اٹھانی ہے، زا کو الگ فتحہ اٹھانی ہے۔ جزاء الاحسان،
इल्ल अल इहसान, हा को वस्ते हलक से खूबसूरती से अदा कीजिएगा। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, मिन दूनिहिमा में इख्फा की नून साकिन का कायदा, दूनिहिमा में वाव मद्दा अलिफ मद्दा, जन्नतान में गुन्ने वाजिबा। सबको टू टू काउंट करना है, ठीक है। दो हरकतों बराबर लंबा खींचना है। वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और उन बागों के अलावा दो बाग और भी हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुठलाओगे। मुदहाम्मतान, इस मत को आपने मद लाजिम मुसक्कल है कलमी है, ठीक है। मद लाजिम कलमी मुसक्कल है, यहाँ पे आपने 6 हरकतों बराबर खींचना है, लेकिन हाँ को आपने 6 हरकतों बराबर खींचना है। आगे मीम मुशद्दद है, गुन्ना भी करना है आपने। मुदहाम्मतान, दोनों बाग गहरे सब्ज हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुठलाओगे। फ़ीहिमा ऐनानी फ़ीहिमा ऐनानी नद्दाख़तान, नद्दाख़तान में दौत को ज़ुबान की करवट पर दाढ़ों के साथ लगेगी। पुर हरूफ में से है, ख्वा भी पुर हरूफ में से है, इन दोनों को पुर रखना है, लेकिन ख्वा के बाद ता को बारीक ही रखना है। ख्वा के बाद ता पुर नहीं करना। नद्दाख़तान नहीं कहना, नद्दाख़तान, ख़तान, ता बारीक हो जाएगा। फ़ीहिमा ऐनानी नद्दाख़तान, उन दोनों में दो चश्मे उबल रहे हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुठलाओगे। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, तुम में तनवीन का कायदा इदगाम अल गुन्ना करना है। नख में नून को बारीक रखना है, नून को पुर नहीं करना। नख पहले से मुंह भर के नहीं अदा करना, नून बारीक रख के खौ को पुर पढ़ना है। लूम व रुम्मान में, लूम में भी इदगाम अल गुन्ना, रुम्मान में गुन्ने वाजिबा के साथ आगे वक्फ करना है, मदारिस वक्फी। फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान, उनमें मेवे और खजूरें और अनार हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुठलाओगे। फ़ीहिन्ना ख़ैरातुन हिसान, आज ही हमने कायदा पढ़ा है, अगर मैं खैर, खैर देखिए खैर जो लफ्ज़ आ रहा है, अगर यहाँ रा पे आपका वक्फ आता है तो फिर ये रा बारीक हो जाएगी। खैरातुन हिसान में इजहार हल्की हो रहा है, तनवीन का कायदा, हुरूफ हल्की में से हा आ गया। फ़ीहिन्ना खैरातुन हिसान, उनमें नेक सीरत औरतें हैं, खूबसूरत, हसीन की जमा हिसान है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर कौन कौन सी नेमतों को अपने रब की तुम दोनों झुठलाओगे। हुरुम मक़सूरातुन, दोनों जगह पे देखिए वाव मद्दा है, हा को वस्ते हलक से अदा कीजिए बिल्कुल बारीक, हूर नहीं कहना, हा नहीं है। हुरुम मक़सू, क़ाफ भी पुर है, स्वाद भी पुर है, रॉ भी पुर है। फिल ख़ुयाम में भी ख़ा भी पुर है।
سارے جو پر حروف آ رہے ہیں ان کا دھیان رکھنا ہے۔ حورم میں رو بھی پر ہے لیکن یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے، اور مقصورات میں اخفاء حقیقی۔ حور مقصورات فی الخیام، حوریں پردہ نشیں خیموں میں۔ فَبِأَيِّ آلاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن، لم میں اظہار شفوی، یط طا کے پر قلقلہ ہے، مثہن غنہ واجبہ، انس قبلہم نون ساکن کا قاعدہ اخفاء حقیقی دونوں جگہوں پہ، پہلے ساکن پہ اور پھر تنوین کے اوپر۔ قبلہم میں قاف کو پر با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ ہوم ولا میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی، اور جان میں مد لازم ہے ہماری، کلمی مسکل ہے، اس کو 6 کاؤنٹ کریں گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، یا کے اوپر آپ نے تشدید ہے، سختی کرنی ہے لیکن شین نہیں بنانا، شین میں یا میں مخرج میں فرق کیا کریں، بہت زیادہ مکس اپ ہو جاتا ہے آپ کا۔ متکئین علی، عین کو وسط حلق سے رو پر ہے دونوں جگہوں پہ، فن خود ریم میں تنوین کے بعد، اور ابقرین میں ان دونوں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے آ رہے ہیں تو یہاں پہ اظہار حلقی، اور خود ریوں و ابقرین میں ادغام مع الغنہ اور با پہ قلقلہ، قوف کو پر پڑھنا ہے۔ متکئین علی رفرف خضر و ابقری حسان، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ تکیہ لگائے ہوئے یعنی وہاں کی جو رف رفن خضرن کہتے ہیں، نفیس خوبصورت قالین سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر تکیہ لگا کر مسندوں کے اوپر ترتیب کے ساتھ، جیسے کسی محفل میں زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح خوبصورت انداز سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک بابرکت ہے، با آپ نے فتح قائمہ ہے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، رو کو پر پڑھنا ہے۔ قسم سی میں سیٹی کی آواز آئے گی، ربک، ربک نہیں، ربک، رو مفخمہ ہے، ذل نہیں کہنا، ذل جلالی والاک، لام کو ساکن کریں گے، کاف بھی ساکن ہے لیکن اس کے اوپر حمز کرتے ہوئے روم میں رو کو آپ 6 کاؤنٹ کریں گے کیونکہ مد عارض وقفی ہو رہی ہے یہاں پہ ہماری۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تو اپنے پروردگار کی جن نعمتوں کا ہم سب کا اقرار کرتے ہیں کہ اے رب تو نے جو جو نعمتیں دی ہیں ہمیں، نہیں ہم تیری کسی بھی چیز کا انکار کرتے، اور تو حمید ہے، تو بزرگی والا ہے، تو تعریف والا ہے، تیری تمام تر نعمتوں کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی آخری آیت کو پڑھتے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو صاحب جلال و عظمت ہے اور وہ بہت ہی بزرگی والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سورت ہماری تکمیل ہوتی ہے، ایک بار اس تیسرے رکوع کو سن لیجئے مکمل کو، اور پھر اس کے بعد آپ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنے اس کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے اس میں سیکھا سمجھا، اس سورت کے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں وہ ہمارے اجسام پہ نافذ کر دے۔ جو غلطی خطا ہوئی اس کو پڑھنے میں، اس کو سیکھنے میں، سمجھنے میں، وہ معاف فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے اور اس کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما لے، ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔